अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वक्त कितना बदल गया है, ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इंसानी कदरें, इख्तियारात, तरजीहात, मेल मिलाप, मयार कुछ भी तो पहले जैसा नहीं रहा। हाँ, ना बदला तो तीरों की मानिंद छलनी करती जुबानों का चलन, जिसका हवा रोज़े अव्वल से इंसान को खाया जाता है और जो शायद अज़ल से इसी तरह दूसरों को छेड़ती चली आ रही हैं। शायद इसीलिए कहा गया है कि दीन से दुनिया निभानी मुश्किल। मैं अपनी अम्मी की लाडली बेटी और 4 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। मैं समराना अजीज़ अपनी अम्मी की लाडली बेटी और 4 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। घर में जब कभी किसी नाथे नगोड़े रिश्ते की आमद हुई, वो दहल उठती, हे ऐसा बेढंगा रिश्ता, इससे तो मेरी समराना कमारी भले। दुनिया क्या कहेगी। और दुनिया में सफ़े अव्वल पर थे ख़ानदान वाले जो जहाँ अम्मी मुयस्सर होती चुटकियाँ लेने से ना चूकते। आय हाय जुबैदा आपा, अब तो समराना के साथ की अस्मा भी ब्याह ही गई। कब करोगी आखिर अपनी समराना का ब्याह? कर ही डालो अब। दूसरे अम्मी को यूं मशवरे से नवाजते जैसे अम्मी फारिगुल अक्ल हो या मेरी फिक्र से बेनियाज होकर पैर पसार के सोती हूँ। मेरे मिजाज में नखरा था, वही नखरा जो लाडली इकलौती औलाद में होता है। खुदा झूठ न बुलवाए तो सब भाइयों की कमाइयाँ जोड़ जोड़ कर अम्मी ने मेरा शानदार जहेज तैयार कर रखा था और अब बर भी आला तरीन ही चाहती थी। मैंने भी मुस्तकबिल के हवाले से सुनहरी ख्वाब आंखों में सजा रखे थे। ऐसे वैसे रिश्तों को घास न डालती थी। आला तालीम हासिल की थी और अपने लिए खुशहाल जिंदगी के ख्वाब देखती थी। ये वो वक्त था जब अम्मी मेरे लिए रिश्ते की फिक्र में हलकान थी। वक्त तेजी से गुजर रहा था। सारे भाई एक एक करके ठिकाने लगते जा रहे थे और मेरे सर में धूप भरती जा रही थी। करीब करीब और अजीज रिश्तेदारों में से आने वाले रिश्तों को अम्मी बाहर का रास्ता दिखा चुकी थी कि इस ख्याल से तशरीफ लाने की ज़रूरत नहीं है। खुश शक्ल आला तालीम याफ्ता बेटी के लिए उन्हें भी नादिर और नायाब हीरा दरकार था। अम्मी लाखों का जहेज जोड़ कर बैठी हुई थी तो उसका अहल भी कोई डॉक्टर, वकील, इंजीनियर या आला अफसर ही था। लिहाजा आम रिश्तों में कोई ना कोई नक्स छांट कर परे कर दिया करती और इन नुक्ताचीनियों का यही अंजाम होता है कि रिश्ते आने ही बंद हो गए। एक रोज़ मेरे खालाजाद मुबशिर ने मुझे जा लिया। घंटा भर बैठकर ज़िंदगी की ऊंच नीच समझाई, जिसका लुब्बे-लुबाब ये था कि कभी कभी दुनिया को खंजर खुद ही हमारी गलतियां फराहम किया करती हैं। लोग जितना दिमाग दूसरों के मामलात में खपाते हैं, अपने मसाइल में खपा लिया करें तो आधे फिक्रात से हाथ झाड़ लें। मगर चटखारा लेना दुनिया की फितरत है, इसलिए दुनिया की परवाह मत पालो। अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो। दुनिया के अंदेशे से हाथ रोकोगी तो एक रोज़ खाली हाथ रह जाओगी और यही दुनिया तालियां पीटती नजर आएगी। मयार के नाम पे वक्त गंवा के खसारा ही हाथ आएगा और ये कि इंसान को कुछ मामलात तकदीर के सपुर्द भी करने चाहिए और कुछ के लिए जदोजहद भी ज़रूरी है। अब सभी कुछ तो यकदम और बैठे बैठाए नहीं मिल जाता ना। कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर होता है। अभी वक्त तुम्हारे हाथ में है, यह वक्त निकल गया तो फिर हाथ नहीं आएगा। इसलिए चंद खूबियाँ अगर मुयस्सर आ जाएं तो 2-4 खामियों पर खाक डाल दो, वरना अभी तुम दूसरों में नक्स छांटती हो, फिर खुद तुम में नक्स हो जाएगा। ज़्यादा उम्र का नक्स बिन ब्याही लड़कियों का मुस्तकबिल गैर महफूज कर देता है। क्या बनेगा समराना तुम्हारा अगर खाला भी ना रही। मेरी आंखें पट से खुल गईं। बेख्तियार नज़रों में पड़ोस की जमीला आंटी फिर गई। खुदा झूठ ना बुलवाए तो जमीला आंटी ने हमेशा शादी के नाम पे गुल मचाया था और वालिदैन के गुजर जाने के बाद भावजी उन्हें जूती की नोक पे रखती, मिनटों में बेइज्जत करके घर से बाहर खड़ा कर दिया करती। मुबशिर भाई का फरमान भी बजा था, दुनिया को तो किसी सूरत करार नहीं है। दुनिया की फिक्र पालो तो बैठे रहो हाथ पे हाथ धर के। उन्होंने इसी तज्जिए को अपनी ज़ाती ज़िंदगी में लागू किए रखा। कौन जानता था कि मुबशिर भाई के लिए खाला की मुंतखब करदा लड़की आजकल दुनिया की ज़ुबानों की ज़द पर है। छोटी आंखें, मोटी नाक, गहरी सांवली रंगत। मुबशिर भाई की ज़िंदगी भी जद्दोजहद में गुजरी थी। पढ़ लिख कर किसी काबिल हुए तो सालों की बेरोज़गारी नसीब ठहरी। जब शादी का मरहला आया
تو مانو بالوں پر جھڑ گئے تھے، اس لیے اپنا معیار کم سے کم تر رکھا، جو ملا اسے صبر شکر کے ساتھ اپنا لیا۔ دنیا کی پرواہ پالتے تو اس سے بھی جاتے جو آج ہاتھ میں تھا، پھر تو بس وہی حال ہوتا کہ جیے نہ جینے دے۔ مبشر بھائی کا تجزیہ درست تھا، یہ تجربہ مجھے بھی آگے چل کر ہوا، اور اس وقت ان کی یہ بات میری عقل میں سما گئی تھی کہ معیار کے معاملے میں ہاتھ ہلکا رکھنا ہی بہتر ہے۔ خوش قسمتی سے ان دنوں امیر علی کا رشتہ آیا ہوا تھا۔ امیر علی کی بیوی شادی کے کچھ دنوں بعد کسی وبا کا شکار ہو کے فوت ہو چکی تھی۔ کسی گورنمنٹ اسکول میں وہ ہیڈ کلرک تھے، شام میں اپنی موبائل شاپ چلاتے تھے، تعلیمی ریکارڈ شاندار تھا، آگے پیچھے کوئی تھا نہیں، ہزاروں کی آمدنی، مگر امی کو دوسروں کا ہوا سہماتا تھا، اور امیر علی کے رشتے کے بارے میں سن کر جھٹ کہا، اے لو، دنیا کیا کہے گی، کنواری لڑکی دوسری شادی والے سے بیاہ دی۔ اب امی سے کون کہتا کہ کنواری لڑکی اگر بھلے وقتوں میں بیاہی جاتی تو خود جوان بچوں کی ماں ہوتی۔ میں بھی تعلیم یافتہ زمانہ شناس تھی۔ ان گزرے سالوں میں جہاں دنیا کی زبانوں نے مجھے چھید کے رکھ دیا تھا، وہیں میرے معیار کو بھی جی بھر کے شرمسار کیا۔ پانی پلوں کے نیچے سے گزر جائے تو پلٹتا نہیں۔ وہ دن دور نہ تھا جب گھر میں بھاوج راج قائم ہو جاتا، میری عزت دو کوڑی کی رہ جاتی، خدا نہ خواستہ اماں گزر جائیں تو کون میری فکر پالتا۔ سب کی اپنی اپنی دنیایں تھیں۔ اب بات بڑھیا اور شاندار سے اتر کر بس مناسب پہ آ ٹھہری تھی، اور امیر علی کا رشتہ معقول تھا۔ مبشر بھائی کے سمجھانے سے یہ نکتہ بخوبی میری سمجھ میں آ گیا تھا کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ امی کو بھی سمجھا بجھا لیا، جو میری عقل و دانش کی بہرحال قائل تو تھیں، مگر دنیا کی تیز دھاڑ زبان سے بھلا کون بچ سکا۔ حسب توقع چاروں جانب سے تیروں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ آئے ہائے زبیدہ آپا، دوسری شادی والے سے بیاہنے کو اتنی عمر بٹھائے رکھا تھا بیٹی کو؟ اے بی بی، تمہیں تو بیٹی کی خوبصورتی اور تعلیم پہ بڑا ناز تھا، حور کے پہلو میں لنگور بٹھاؤ گی۔ خیر، یہ تو دروغ گوئی کی انتہا تھی۔ امیر علی ایسے گئے گزرے بھی نہ تھے۔ اے آپا، اب بھی وقت ہے، باز آ جاؤ، اس سڑی شکل کے ہیڈ کلرک میں تمہیں بھلا کیا بھا گیا؟ 2 کمروں کے ٹوٹے پھوٹے فلیٹ میں ٹھونسنے کو لاکھوں کا جہیز جوڑا تھا کیا؟ مانو سبھی خم ٹھونک کے میدان میں آ گئے تھے، مگر میں نے اس بار کانوں میں روئی ٹھونس لی تھی۔ جانچ گئی کہ یہ وقت گزر گیا تو لوٹ کر آنے والا نہیں۔ امی بھی ڈٹ گئیں، اس سے بڑھیا رشتہ تم بتا دو، میں اسے چھوڑ کے وہاں کر لیتی ہوں۔ تقریباً سبھی نے زبانیں داب لی۔ سچ تو تھا، دنیا کی وہی مثال کہ بھوکے کو دے نہیں سکتی، کھاتے کو دیکھ نہیں سکتی۔ یوں نہ تھا کہ خاندان میں رشتے نہ تھے، مگر میرا وجود آپس کی چپکلشوں میں پھنس کے رہ گیا تھا۔ کچھ نے امی کو نیچا دکھانے کے لیے بھی اعلیٰ اور بڑھیا رشتے تلاش کر لیے۔ خیر، اللہ اللہ کر کے شادی ہو گئی۔ امیر علی مناسب آمدنی کے مالک تھے، کرائے کا تنگ سیلن زدہ فلیٹ، مسائل کا انبار۔ زندگی انہی مسائل کی گاڑی کو کھینچتے گزرتی اگر جو میں باعزم نہ ہوتی۔ شادی کے بعد سب سے پہلا مرحلہ تھا خستہ حال پرانے فلیٹ کی جگہ قدرے بہتر کرائے کا گھر ڈھونڈنے کا، اور کرائے کا گھر ڈھونڈنا آسان کام ہے بھلا؟ اور بس پھر کرائے کے مکان کے سلسلے میں ہی بوا جی سے ملاقات ہوئی، ان کا گھر کرائے پہ لیا۔ بوا جی جگت بوا تھی، گنوں کی پوری مگر نصیب کی کھوٹی۔ میاں خیر سے نشئی تھے، جو بوا جی کی نسبت سے ہی میاں جی کہلاتے تھے۔ یہ اور بات کہ میاں جی میں ایک بھی خصوصیت بھلے آدمیوں والی نہ تھی۔ سوکھے سڑے سے میاں جی، بلا کے بد فطرت، نکمے، شکی مزاج تھے۔ بوا جی کو چھو کے گزرتی ہوا پہ بھی انہیں شک گزرتا۔ اسی سبب بوا جی نے بڑی محدود بلکہ مقید زندگی گزاری۔ بیٹی ایک ہی تھی جو ان سے بڑھ کر نصیب کی کھوٹی ثابت ہوئی تھی۔ بیٹا اللہ نے دیا نہیں، خیر اس میں بھی رب کی کوئی مصلحت ہی ہوگی۔ بوا جی کی زندگی سلائی مشین کا پہیہ گھماتے گزری۔ اجرت پر سلائی کیا کرتی، سینکڑوں کے حساب سے گلی محلے کی بچیوں کو سلائی سکھائی، قرآن پاک پڑھایا۔ یہ اور بات کہ اپنی محنت کی اجرت انہیں کم ہی نصیب ہوا کرتی تھی۔ گھر کا چولہا جلے نہ جلے، میاں جی کو اپنے نشے سے سروکار تھا۔ عرصہ ہوا تھا کام دھندے سے ہاتھ چھوڑ بیٹھے تھے۔ کسی زمانے میں میاں جی نے پولٹری فارم کھولا تھا۔ کچھ ہی عرصے میں مرغیوں میں کوئی وبا پھیل گئی، اور پرواہ کرتی تھی میاں جی کی جوتی، ساری مرغیاں ایک ایک کر کے مرنے لگی۔ میاں جی ہر وقت نشے میں دھت پڑے رہتے۔ اب کیا ہر وقت بوا جی کی جیب پہ نظر ہوتی اور ان کی محنت کی کمائی دھوئے میں اڑا کرتی، اور اللہ بچائے دنیا کی 2 دھاری تلوار ایسی زبان، لوگ مزہ لینے کو ہی تو اشارتاً پوچھتے،
کیا حال ہے میاں جی کے؟ وہ چھوڑ دی؟ تب بوا جی جل کے رہ جاتی۔ نہ، وہ نہیں چھوڑتی، مجھے چھوڑ دے گا، اسے نہیں چھوڑے گا۔ یہی وجوہات تھی کہ بوا جی کے حالات کبھی بدل کے نہ دیے۔ گھر میں اب تک ان کے جہیز کا فرنیچر چل رہا تھا، پرانے خستہ حال گھر میں ایک اینٹ بھی اضافی نہ تھی، اور یہی وہ حالات تھے جن کے سبب بوا جی کی بیٹی مہناز بمشکل چند جماعتیں پاس کر کے فیکٹری میں نوکری پہ لگ گئی، اور میاں جی ایک شکی مزاج مگر باپ بیٹی کی ایک پل نہ بنتی۔ مہناز بلا کی تیز ترار تھی، لمبی زبان چلا کے بوا جی کی بھی جان جوخم میں ڈالے رکھتی، خاص طور پہ باپ سے چڑ کر جس کام سے وہ روکتے وہی کر کے چھوڑتی۔ خیر یہ تو سبھی جانتے تھے کہ مہناز نے اپنی پسند سے شادی رچائی، مگر یہ بھی تو طے تھا کہ وہ بوا جی سے بڑھ کے نصیب کی کھوٹی ثابت ہوئی۔ شادی کو زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ خلا کی نوبت آ گئی، اور آس پاس والیاں کہتی کہ ہو نہ ہو اس خلا کے پیچھے مہناز کی غلطیاں ہی ہوں گی۔ مہناز کے لچھن پہلے کون سے اچھے تھے، ایسی بد زبان کہ اللہ بچائے، اور گھروں سے کام کو نکلنے والیوں کو تو یوں بھی دنیا کے نشانے کی زد پہ رہنا پڑتا ہے۔ یہ تو پھر مہناز تھی جس کے مزاج کی تندی اور زبان کی تیزی سے سبھی کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے۔ بہرحال اس تمام قصے میں ایک اچھی بات یہ تھی کہ مہناز کو بہت جلد اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا۔ اس بار اس نے والدین کی رضا کو تسلیم کر لیا۔ میاں جی نے جیسا بر ہاتھ لگا ایک بار پھر من پسند شرائط کے ساتھ مہناز کو بیاہ دیا۔ مہناز جتنی جلد بس کر اجڑی تھی اس سے کہیں کم عرصے میں اجڑ کے پھر سے بس گئی، مگر میاں جی نے اپنے گھر کے دروازے اس پہ بند کر دیے۔ بوا جی پہ بھی وہ وقت تھا کہ زندگی درست معنوں میں ان کی مزاج پرسی کر چکی تھی، یکے بعد دیگرے آزار و مصائب نے مانو انہیں نچوڑ ہی ڈالا۔ ایک وقت تھا کہ ان کا صحن گلی محلے کے بچوں سے بھرا نظر آتا، عمر گزری تھی سلائی کڑھائی میں دیدے پھوڑتے، مگر اب اندھی ہونے کو آئی تھیں، اندازے سے سبق دیا کرتی۔ بلڈ پریشر شوگر کی مریض جان کو لگ گئے تھے روگ، ڈاکٹرز نے آنکھوں کا آپریشن بتا رکھا تھا، اور اخراجات علامان اللہ بھلا کرے ان محلے والیوں کا جو ان کی دال روٹی انہی پڑھنے والی بچیوں اور ان کی ماؤں کے طفیل چل رہی تھی۔ کوئی آ کے جھاڑو برتن کر جاتی، کہیں سے روٹی آ جاتی، کہیں سے چائے۔ نماز کا وقت ہوتا تو بوا جی صحن کی درمیانی دیوار سے ہانک لگاتی، ٹینکی کے ٹھنڈے اکڑے ہوئے پانی کی جگہ گرم پانی کا لوٹا حاضر ہوتا۔ سال 6 ماہ میں کسی شاگردہ کی شادی ہوتی تو بوا جی کو ڈھنگ کا جوڑا نصیب ہوتا جو وہ کسی اچھے موقع پر دینے دلانے کے لیے سنبھال کے رکھا کرتی۔ اور اللہ معاف کرے دوسروں کی روٹیاں کھانا کوئی آسان کام نہیں، دنیا کب کسی کو جتانے یا بھالے گھونپنے سے باز آتی ہے۔ میاں جی کا مزاج جانتے بوجھتے بھی کوئی نہ کوئی چٹکی بھر ہی جاتی۔ اے بوا جی اتنا بڑا سا گھر کیا قبر میں لے کے جاؤ گی؟ درمیان میں دیوار کھینچ کے کرائے پہ اٹھا دو تو 4 پیسے کا سہارا بن جائے گا۔ بوا جی چپ کی چپ رہ جاتی۔ اب یہ کہتی کیا بھلی لگتی کہ میاں جی اس عمر میں بھی ان کی ٹوہ میں رہتے ہیں، وہ اب بھی اپنا آنا جانا ان کی غیر موجودگی میں بھگتا تھی۔ میاں جی اگر گھر میں شراکت گوارا کر بھی جاتے تو بے جا شک کے سبب بوا جی کی جان عذاب میں آئی رہتی۔ ابھی میاں جی کے وہی لیل و نہار تھے۔ اب تک تو گاڑی کھنچ گئی، مگر اب وقت احتساب پر آیا تھا۔ نشے کی کثرت کے سبب پھیپھڑے جواب دے کے ہمہ وقت سانس دھونکنے کی مانی چلتی رہتی، مگر انہیں ہر قیمت پر نشہ درکار ہوتا۔ بوا جی کی کم نظری کی بدولت ان کی مشین کو زنگ لگنے لگا، روٹیوں کے لالے پڑنے لگے تو میاں جی کی چوکڑی نکل گئی۔ 4 روز نشہ نصیب نہ ہوا تو تمام شک و شبہ ناک کے رستے نکلتا چلا گیا۔ بوا جی کی تھوڑی بہت جمع جوڑ ٹھکانے لگا کر مکان کے درمیان میں ایک دیوار اٹھا دی گئی، اور مکان کے بیرونی دروازے پر کرائے کے لیے خالی ہے لکھ دیا گیا۔ اور یوں پھر مکان کی تلاش میں نکلے میں اور امیر علی بوا جی کے گھر تک آن پہنچے۔ اس گھر کی حالت درست کرنے میں محنت بھی صرف ہوئی اور پیسہ بھی لگا۔ پرانے زمانے کا بنا ہوا خستہ حال گھر تھا، لگتا تھا کبھی ایک اینٹ بھی نہ لگائی گئی تھی۔ لٹکے ہوئے لکڑی کے دروازے، حبس زدہ ماحول، گھر بھر میں سیلی سی مہک، مکان کے آدھے پورشن میں 2 کمرے جو کم از کم اس بدبودار فلیٹ سے تو بہتر ہی تھے۔ کرایہ بھی ہمارے بجٹ میں آ رہا تھا۔ داخلی دروازہ اور صحن مشترکہ تھا۔ صحن کی عقبی دیوار میں نصب بڑا سا پنجرہ شاید ان دنوں کی یادگار تھا جب مالک مکان یعنی میاں جی نے پولٹری فارم کھولا تھا۔ اب وہ پنجرہ خالی پڑا تھا۔ میری واشنگ مشین صحن میں اسی پنجرے کے ساتھ رکھی تھی۔ کپڑے پھیلانے کے لیے صحن کے وسط میں تار لگائی۔ دوپہر کے بعد تقریباً آدھا صحن سپارہ پڑھنے والی بچیوں سے بھر جایا کرتا، ساتھ ہی بوا جی کی سلائی مشین کی کٹ کٹ اور اسی کے ساتھ بوا جی کی آوازیں۔
ارے او بطول ذرا ہاتھ جما کے چلا، مشین کا پہیہ ڈھیلا پڑ رہا ہے، ہاتھ میں نہ آ جائے۔ ارے او ناس ماری، ارے او منحوس شارکا، تجھے کل کا سبق ابھی تک یاد نہ ہوا؟ آج تیری چھٹی بند۔ صحن میں کچن کی کھڑکی کے باہر اسٹول پر ایک طوطے کا پنجرا دھرا رہتا، جسے بوا جی نے بولنا سکھا رکھا تھا۔ طوطا ہر بات دہراتا، اری اور ناس پیٹی، آج تیری چھٹی بند۔ غرض یہاں سے وہاں تک آوازیں ہی آوازیں بکھری رہتی۔ ان دنوں یہ گھر غنیمت تھا۔ امیر علی رات گئے شاپ سے آتے، مجھے اکیلے پن کا خوف نہ تھا، مسائل کا انبار تھا۔ میں طاق میں لگی رہتی، ٹیچنگ کے لیے اشتہار چھانٹ چھانٹ کے فون ملاتی رہتی، فائل بغل میں دبائے جہاں سے بلاوا آتا جا پہنچتی۔ اگرچہ امیر علی مذاق اڑاتے، 2-4 دن ہے اور یہ خوابوں کا سلسلہ، میں ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتی۔ یہ خواب نہیں، عزم تھا۔ میں ان دنوں امید سے تھی، اللہ اللہ کر کے تو یہ دن دیکھنے نصیب ہوئے تھے۔ ڈلیوری کا خرچ ہزاروں میں بنتا تھا، کھینچ تان کر ایک چھوٹی سی کمیٹی ڈال دی تھی جو مقررہ وقت پہ ہی مل جاتی۔ تھوڑی بہت بھاگ دوڑ کے بعد بالآخر ملازمت نصیب ہو گئی، جو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کے مصداق تھی، مگر ترقی کے مواقع تھے۔ آزمائشی مدت میں پرائمری کلاسز کو پڑھانا تھا، اگرچہ میں نے اکنامکس میں ماسٹرز کر رکھا تھا۔ ان دنوں میں جس حالت سے گزر رہی تھی، کام کا بوجھ کم ہی رہتا تو بہتر تھا۔ پرنسپل نیک دل عورت تھی، میں کافی کام سمیٹ کے گھر لے آتی، غرض بہتر ہی گزر رہی تھی۔ اور پھر انہی دنوں میری مالک مکان بوا جی کے یہاں زلیخا کا آنا جانا بڑھ گیا۔ اونچی لمبی باروب سی زلیخا، جس کے مزاج کی رعونت و بد زبانی کے سبب محلے والیاں اس کے منہ نہ لگتی۔ زلیخا کا کردار مشکوک تھا، اسی وجہ سے سب اس سے کتراتے تھے۔ وہ 3 کڑیل جوان بیٹوں کی ماں تھی، جو بد دماغی میں اپنا ثانی نہ رکھتے تھے، ذرا ذرا سی بات پہ مرنے مارنے پہ تل جاتے۔ زلیخا کے گھر ہزاروں نہیں لاکھوں کی آمدنی تھی، اور بظاہر اس آمدنی کے کوئی ذرائع بھی نظر نہ آتے۔ لوگ کہتے تھے اس کے بیٹے جرائم پیشہ لوگوں سے منسلک ہیں۔ بھانت بھانت کے لوگوں کی آمد و رفت اس گھر میں رہتی، بیٹے اکثر ہی گھر سے غائب رہتے۔ کئی بار زلیخا کے گھر پولیس نے چھاپے مارے، مگر زلیخا کے بڑے تعلقات تھے۔ ایک رات زلیخا کا بڑا بیٹا مشکور سویا تو سوتا ہی رہ گیا۔ کسی نے کہا مشکور کو دل کا دورہ پڑا، کوئی کہتا کوئی زہریلی چیز نے کام تمام کیا۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ صبح زلیخا کے گھر سے آہو بکا کا طوفان اٹھا تو سب سے پہلا قدم اٹھانے والی بوا جی ہی تھیں۔ پڑوس کا بڑا حق ہوتا ہے۔ بوا جی کے پیچھے کئی محلے والیاں چلیں، مگر جنازہ اٹھنے کے بعد زلیخا اکیلی ہی گھر میں روتی بلکتی رہ گئی۔ نہ کوئی غم بٹانے والا تھا، نہ کوئی حلق میں پانی کی بوند ٹپکانے والا۔ شام تک بوا جی نے مسور کی دال کی کھچڑی پکا کر خوان سجا کر بھیجا، ساتھ دوسری محلے والیوں کو بھی تاکید کر دی۔ لواحقین کی خیر خیری پڑوسیوں کا فرض ہے۔ زلیخا کے نہ کوئی آگے تھا نہ پیچھے۔ ہم سے سوال ہوگا تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بوا جی کی یہی درد مندی تھی کہ کچھ روز بعد زلیخا اپنی حاجت کے لیے ان کے دروازے پہ کھڑی تھی۔ مشکور کی فاتحہ ہے جی، کچھ سپارے پڑھوا دیں۔ بوا جی بھی دیکھ رہی تھیں کہ جنازے کے بعد کسی نے زلیخا کے گھر جھانکا تک نہیں۔ البتہ بوا جی کے کہنے پر سوئم تک مختلف گھروں سے کھانا آتا رہا، اور آج زلیخا اپنی حاجت لیے دروازے پہ کھڑی تھی۔ 15 سپارے میں نے پڑھ لیے، 15 آپ پڑھوا دیں۔ بوا جی نے اپنے پاس پڑھنے والی بچیوں سے کلام پاک پڑھوا کے بخشوایا، اور زلیخا کے قدم کھل گئے۔ اب وہ آئے روز بوا جی کے گھر نظر آتی۔ دل گھبراتا ہے جی، کہیں دل لگتا ہی نہیں، بار بار آنکھوں میں مشکور کی صورت پھرنے لگتی ہے۔ میرا گبھرو جوان بیٹا بڑا خیال رکھتا تھا میرا، رات میری ٹانگیں دبائے بغیر نہ سوتا۔ اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ یاسین پڑھا کرو، قرار آئے گا۔ بوا جی اپنی حیثیت کے مطابق مشوروں سے نوازتی۔ زلیخا اب آنے بہانے روز ہی چلی آتی۔ میری فریج خراب ہو گئی ہے جی، ذرا یہ سالن تو رکھ لیں۔ بوا جی نے اسٹیل کا ڈھکا ہوا کٹورا تھاما، بڑے مزے کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں۔ بوا جی کا دل مچل اٹھا۔ کریلے قیمہ پکائے ہیں جی، دل کرے تو کھا لینا۔ اور بوا جی کی تو جیسے مراد برائے۔ محلے والیاں کھانا بھیجتی تو 10 گھروں میں جا کے تذکرے بھی کرتی، احسان جتاتی۔ تیل نمک زیادہ پڑ جائے تو طبیعت اعلیٰ خراب، اب دوسروں پہ زور تو نہیں چلتا۔ بڑے چٹخارے دار کریلے تھے، کئی دنوں بعد پیٹ بھر کے کھانا نصیب ہوا۔ پھر کیا یہ سلسلہ چل پڑا۔ زلیخا خود شوگر کی مریضہ تھی، جو کچھ بھی پکاتی بوا جی کو ضرور بھیجتی۔ اسپیشل شوگر فری مٹھائی بنوائی تو بوا جی کو بھی بھیجی۔ شوگر میں تو بندہ پرہیز کرتا ہی مر جاتا ہے، اب انسان کہاں تک اپنے دل کو مارے۔
زلیخا دیکھتی تھی کہ بوا جی ہر چیز سینت سینت کے استعمال کرتی، تھوڑا بہت جو جھوٹا موٹا ملتا کھا لیتی اور کھلانے والیوں کی باتیں منہ پر انگلی رکھ کر سنا کرتی۔ میاں جی کو گھر سے سروکارنا تھا اور بوا جی کی اکلوتی بیٹی مہناز جو پہلے اپنی پسند کی شادی کرا کے گھر نہ بسا پائی تھی، اس کی شادی میاں جی نے دوسری جگہ کرنے کے بعد اس پر ہمیشہ کے لیے گھر کے دروازے بند کر دیے تھے۔ سو اب بوا جی کو اکلوتی بیٹی کی یاد میں آنسو بہانے تک کی اجازت نہ تھی۔ اور دوسری طرف زلیخا کا بوا جی پہ التفات بڑھتا جا رہا تھا، اپنے گھر کا اضافی راشن تک ان کے گھر ڈال جاتی اور کہتی، پہلے آٹے کی ایک بوری آتی تھی، اب کھانے والا کون ہے؟ مشکور اپنے ہاتھ سے میرے لیے چاول کی روٹی پکاتا تھا، گاؤں سے منو بوریاں آتی، پر اب کیڑا لگ جاتا ہے جی۔ بوا جی کو میاں جی کا ہوا سہمائے جاتا، ان کی آمد سے پہلے ہی کسی بہانے سے زلیخا کو چلتا کر دیتی۔ بات میاں جی کے کانوں میں پڑی تو وہ منمنائے، اس عورت کا ہمارے گھر میں کیا کام؟ اب گھر آئے کو نکالا تو نہیں جا سکتا۔ پہلے پہل تو بوا جی بے بس سی نظر آئیں، پھر ضروریات کے ہاتھوں مجبور ہو گئیں۔ دنیا رو کے سنے ہنس کے اڑائے، محلے والے کون سا انہیں پوچھتے تھے، روٹی کا احسان جتاتے نہ تھکتے، اور اب تو ایک ایک کر کے ساری کھنچ سی گئیں۔ بیشتر نے اپنی بچیاں پڑھائی سے اٹھا لیں، بوا جی بھی ان گھروں سے آئی پراتیں واپس کر دیتی اور وہ ساری کی ساری بڑی خوش تھیں۔ آئے ہائے، بوا جی کے تو نخرے ہی نہیں سنبھلتے، چاول نہیں کھاتی، بڑے گوشت کا پرہیز ہے، چائے میں بھولے سے شکر پڑ جائے تو وہ بھی چیک کر کے لوٹا دیتی ہیں۔ جانے دو بی بی، جانے دو، یوں کہو بوا جی کے منہ کا مزہ بدل گیا ہے، کسی بھلی لوگ نے معنی خیز انداز میں کہا اور اپنے گھر کی راہ لی۔ میں آتے جاتے سنتی مگر خاموش رہتی، خوب جانتی تھی کہ انسان اپنے حال میں مست ہو تب بھی دنیا کو جھیل جانا دل گردے کا کام ہے۔ خود میرا کئی بار زلیخا سے سامنا ہوا تھا۔ موسم شدت اختیار کر رہا تھا اور بوا جی کے آنگن میں دھوپ بھر کے آتی تھی۔ زلیخا دھوپ کے رخ پہ مڑا کر کے پیر پسار لیتی، کبھی اون کا گولا سلائیاں یا دوپہر کے کھانے کے لیے سبزی بھی وہیں اٹھا لاتی، کبھی جو مجھ پہ نظر پڑ جاتی تو گز بھر لمبی سانس بھرتی۔ حق کہا، بیچاری 2 جی سے ہے اور ملازمت پہ جاتی ہے۔ پتر فکر نہ کرنا، آدھی رات کو بھی ضرورت پڑ جائے تو دروازہ کھڑکا دینا۔ میں مسکرا دیتی، ملازمت کیا تھی، ایک جدوجہد تھی، میں نے جاں فشانی اور ایمانداری سے کام کیا تھا، مگر زینہ بازینہ ترقی کا سفر بھی کیا۔ اب بڑی کلاسوں کو اکنامکس پڑھایا کرتی۔ تنخواہ میں اضافہ ہوتے ہی امیر علی نے کچھ ایڈوانس پکڑا، میں نے کچھ زیور ٹھکانے لگایا اور کسی طرح ایک فلیٹ کی بکنگ کروا لی۔ ہم ہر ماہ باقاعدگی سے فلیٹ کی قسط ادا کیا کرتے، اگلے سال تک قبضہ مل ہی جاتا۔ امیر علی ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی موبائل شاپ کو وسیع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، جس سے یقیناً آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ ہونا تھا۔ غرض زندگی کا سفر جاری تھا۔ مجھے یقین تھا آنے والا وقت گزرتے وقت کے تمام خساروں کو سمیٹ لے گا۔ کچھ ماہ کی بات تھی، پھر کرائے کی علت سے بھی جان چھوٹ جانی تھی، مگر زلیخا سے میں کترایا کرتی۔ بوا جی کی بات اور تھی، وہ ضعیف العمر قابل رحم ہستی تھیں۔ زلیخا ان سے دکھ سکھ کہتی، جوان بیٹے کی موت نے زلیخا کو توڑ کے رکھ دیا۔ وہ سر تپا بدل گئی، مشکور کی باتیں کرتی تو کرتی ہی چلی جاتی، مگر سنتا کون؟ بس ایک بوا جی تھیں جن کا موقف تھا کہ یار کی یاری سے مطلب، یار کے فعلوں سے کیا لینا۔ بوا جی زلیخا کو مقدور بھر حوصلے سے نوازتی، صبر کرو، جو آیا ہے اسے جانا ہی ہے، جلد یا بدیر۔ مگر زلیخا اور بکھر جاتی، کبھی کبھی اس کی ذہنی روح بہک جاتی تھی۔ میرا مشکور صبح سے اسٹور میں گھسا بیٹھا ہے، اتنی آوازیں ماری نکلتا ہی نہیں۔ یا پھر کہتی، میرے پاس مشکور کا موبائل نمبر ہے، نمبر ملاتی ہوں کہ شاید مشکور بول پڑے، مگر کوئی بولتا ہی نہیں۔ زلیخا ممتا کی ماری تھی، بوا جی کو اس کے دکھ خود سے قریب محسوس ہوتے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ جس کی بیٹی دکھی اس کا جگ دکھی، تو وہی حال بوا جی کا تھا۔ یہ مہناز کے پھوٹے نصیب ہی تھے جن کے طفیل بوا جی خود دعائیں کرتی کہ وہ کسی دن سوئے تو سوتی ہی رہ جائے۔ مہناز کی دوسری شادی نہلے پہ دہلا ثابت ہوئی تھی اور بوا جی زلیخا کے سوا کس کے سامنے روتی۔ زلیخا پر بھی کچھ ہی دنوں میں بوا جی کے حالات آشکار ہو گئے تھے۔ بیمار شوہر، قسم پرسی ناتوانی، اس پر بیٹی کا دکھ، بوا جی کی آنکھیں آپریشن مانگتی تھیں، مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، گیس بجلی کے بلوں میں بھی نرخ بڑھ گئے، کئی ماہ کے بل رکے پڑے تھے۔ انہی اداس پژمردہ دنوں میں زلیخا نے بوا جی کو امید کی ایک راہ دکھائی، جسے سن کر بوا جی کی آنکھیں چوپٹ کھل گئیں۔
خیر یہ تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ محلے کے کئی گھروں میں مہینے 2 مہینے بعد ڈاکیا آ کے رقم دے جاتا تھا۔ زلیخا کی بات ان کی عقل میں سما گئی۔ زلیخا جس روز انہیں ساتھ لیے حکومت کے انکم سپورٹ کے فارم بھروانے رکشے میں بٹھا کر چلی تو یہاں سے وہاں تک کئیوں نے دروازے سے جھانکا اور رکشہ گزرنے کے بعد سرگوشیاں ہی سرگوشیاں پھیلتی چلی گئیں۔ ارے شیدا، دیکھتی ہے یہ موئی زلیخا، اس کی قبر میں پڑے کیڑے، بوا جی کو کہاں لے جا رہی ہے؟ اے بھی جانے دو، اب میرا منہ نہ کھلواؤ۔ بوا جی ایسی ننھی چوزی بھی نہیں ہے کہ زلیخا انہیں زبردستی گھسیٹے لیے جا رہی ہے۔ توبہ کرو توبہ۔ رشیدہ بھلا کیوں پیچھے رہتی؟ اور سلمہ نے جھٹ اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ سچ کہتی ہو رشیدہ، بوا جی کو بھی کیا سوجھی کہ اس بڑھاپے میں اپنی عاقبت خراب کرنے پہ تلی ہیں۔ دو چار نے اور آگے بڑھ کر رشیدہ اور سلمہ سے اتفاق کیا۔ انسان کا ایمان کب خراب ہو جائے کون کہہ سکتا ہے؟ ان دونوں کی گڑھ چوڑ ضرور کوئی نہ کوئی رنگ لا کے رہے گی، مجھے تو پہلے ہی خبر تھی۔ یہ اگلی والی کا دعویٰ تھا۔ ایسے ہی تھوڑی پراتیں واپس لوٹائی جاتی تھی۔ حرام کی کمائی کا چسکا جو پڑ گیا ہے بوا جی کو، غریبوں کی دال روٹی اب ان کے منہ کو نہیں جچتی۔ پھر کچھ ہی دیر بعد ساری کی ساری توبہ تلافی کرتی اپنے اپنے گھروں میں جا گھسی، مگر پھر سب نے ہی اپنی اپنی بچیوں کو پڑھنے سے اٹھا لیا۔ بوا جی کے گھر میں الو بولنے لگے، خاک اڑنے لگی۔ گھر کے کام دھندے ان کے بس کے کہاں تھے، مارے باندھے بھگتاتی، مگر ڈھنڈار سا گھر انہیں کاٹ کھانے کو دوڑتا۔ طوطا بھی اپروں میں منہ چھپائے بیٹھا نظر آتا۔ ایک سفید رنگ کی بلی پال لی اور اپنے ہاتھ سے انہوں نے سرخ رنگ کے پٹے میں گھنگرو ٹانگ کر بلی کی گردن کے لیے سیا۔ وہ بوا جی کی ایک آواز پہ لپکی آتی تھی، مگر دن طویل طویل لگنے لگے تھے، گزرتے ہی نہ تھے۔ کچھ دن گزرے، ڈاکیا آیا۔ پہلے مرحلے پر 5,000 کا کڑکتا ہوا نوٹ موصول ہوا، جسے بوا جی نے جھٹ سنبھال لیا۔ زندگی بھر کے خساروں نے یہی سبق بخشا تھا کہ میاں جی کو اس رقم کی ہوا بھی نہ لگنے دی جائے۔ اور یوں زلیخا کی ہی بھاگ دوڑ سے بوا جی کی آنکھوں کا آپریشن بھی ساتھ خیریت کے ہو گیا۔ بل بھی ادا ہو گئے۔ زلیخا آتی تو گھنٹوں بیٹھ کے جاتی، دونوں ہی اپنی اپنی دکھ سکھ کی کہتی اور دونوں ہی ممتا کی ماری تھیں۔ شاید دونوں کے درد ایک سے تھے۔ نہناز جب کبھی روتی بلکتی آتی، بوا جی اسے الٹے قدموں لوٹا دیتی۔ جیسی سیرت ویسی قسمت، اپنے پھوٹے مقدر خود ہی بھگتو، اس گھر کے دروازے تمہارے لیے بند ہیں۔ مہناز پلٹ جاتی تو بوا جی خود بھی 8 آنسو روتی نظر آتی۔ پہلی شادی پر تمہارے میاں جی نے حق مہر شرعی لکھوایا تھا تو سمجھے یہ غلطی کی ہے۔ حق مہر زیادہ ہو تو لڑکی بھاری رہتی ہے۔ دوسری میں 1.25 مہر ہے۔ لیاقت اسے چھوڑے گا نہیں مگر سدھرے گا بھی نہیں۔ نہ کھٹو نہ کما، گھر کی ایک ایک چیز بیچ کے کھا گیا۔ سمجھو اپنے بچے پڑھوانے کو مہناز سے نکاح پڑھوایا تھا، ذرا ذرا سی بات پہ اسے دھنک کے گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔ حق کاش والدین حق مہر میں بیٹیوں کی اچھی قسمت لکھوا سکتے۔ بوا جی رقت آمیز لہجے میں بولی جاتی اور زلیخا انہیں بھرپور دلاسا دیتی تو بوا جی زلیخا کا دکھ بٹاتی اور دنیا کہتی بوا جی نے غربت سے تنگ آ کے عمر بھر کی نیک نامی پر پانی پھیرتے ہوئے زلیخا سے ساز باز کر لی ہے۔ دونوں کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، اور دنیا تو دنیا ہے، دنیا کی زبانیں بھلا کون روک سکتا ہے جی۔ میں نے اپنی شادی اور بوا جی کے پاس کرائے پہ رہنے کے دوران جو سبق دنیا کی زبانوں سے سیکھا، یقین کیجیے اپنی 16 سال کی یونیورسٹی تک کی تعلیم سے بھی حاصل نہ کر سکی۔ دنیا چاہے تو نیک اور زاہد کو شیطان بنا دے، اور اگر یہی دنیا چاہے تو کسی شیطان کو بھی نیک اور زاہد و عابد مشہور کر سکتی ہے۔ اپنی بوا جی کی اور زلیخا کی یہ کہانی آپ کو سنانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ دنیا کی باتوں میں نہ آئیں، بلکہ درست وقت پہ درست فیصلہ کریں۔ جہاں کسی انسان کو آپ کے خلوص اور محبت کی ضرورت ہو، وہاں مذہب، ذات پات، اونچ نیچ سے ہٹ کر اور اس سے بھی ہٹ کر کہ دنیا کیا کہے گی، اس کی مدد کریں۔